معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاسم اور آپ دیکھ رہے ہیں 827 نیوز کا خوبصورت پروگرام سلام رمضان۔ ہمارے آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حافظ حمزہ قادری سراخان مصطفیٰ، حضرت علامہ مولانا محمد ابراہیم خلیل مذہبی اسکالر ہیں، اور پر اثر اور باوقار شخصیت CEO علی چلڈرن ہاسپٹل مانگا منڈی رانا عامر رضا۔ میں آپ سب لوگوں کو اس خصوصی رمضان ٹرانسمیشن کے پروگرام سلام رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ناظرین میں یہ بتاتا چلوں کہ اللہ پاک اللہ رب العزت کا بے پایا کرم ہے کہ ایک دفعہ پھر اس کریم رب نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم رمضان المبارک کے روزے رکھ کر اپنی بخشش کا وسیلہ کر سکیں، اور اللہ رب العزت نے جس ہستی کی وجہ سے یہ سب کچھ بنایا اور ہمارے بخت کا ستارہ چمکایا، ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ وہ ایسی ذات انور کہ جن کے جوتوں کا تسمہ اگر تاج میں لگانے کو مل جائے تو ابدی سعادت دارین حاصل ہو جائے۔ قرآن پاک میں رحمان نے خود فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اللہ نے وہ شان عطا کی کہ اگر آقا زمین پر تشریف رکھیں تو زمین کو قرار مل جائے، اگر آقا کھڑے ہوں تو آسمان کو بلندیاں مل جائیں، اگر آقا غصے میں آئیں تو جہنم کو ہلا کے رکھ دیں، اور اگر آقا پیار فرمائیں تو جنت کے 8 دروازے کھلا کے رکھ دیں۔ میں اب اس خوبصورت پروگرام کا باقاعدہ آغاز نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کے لیے ملتمس ہوں حافظ محمد حمزہ قادری صاحب سے کہ تشریف لائیں اور آ کے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا کر ہمیں اور ہمارے قلوب و اذہان کو منور و معطر فرمائیں۔ حافظ حمزہ قادری۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ کہاں وہ عز مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عز
सहारे आप से है। माशाअल्लाह, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है। हम आज रमज़ान मुबारक की इस खूबसूरत ट्रांसमिशन के हवाले से जो प्रोग्राम 827 न्यूज़ ने यहाँ पर मुरतब किया है, हम सब उसमें मौजूद हैं और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ 827 न्यूज़ की सारी टीम को, खुसूसन जो हमारे मेहमान तशरीफ़ लेकर आए हैं इनको, कि अल्लाह पाक जगह जगह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि बस ऐ मेरे बंदे तू मुझे याद कर तो मैं तेरी जुबान ना बन जाऊँ, तो कह तू मेरी तरफ चल कर देख मैं तेरी तरफ ना बढ़ूँ, तो कहना। तो उस करीम रब ने हमें बख्शने के लिए जगह जगह पर हमारे लिए इनायात व इकरामात की बारिश कर रखी है। ये तो हम ही हैं जो कि उसकी हर रहमत से दूर हैं, हम खुद ब खुद उससे दूर होते चले जा रहे हैं। और अल्लाह पाक, मैं खुसूसन इस प्रोग्राम के तवस्सुत से ये बात करना चाहूँगा कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो कोविड-19 की वबा फैली है, दुआ करें मिलकर सारे लोग कि अल्लाह पाक अपने महबूब के सदके इस वबा से हमें बचाए, न सिर्फ हमें बल्कि पूरी दुनिया के लोगों, बल्कि तमाम जहानों तक, जहाँ तक ये वबा है, अल्लाह पाक उससे हमारी हिफाजत फरमाए। नाज़रीन व हाज़रीन, मैं एक इंडिया के शायर हैं, उनका लिखा हुआ शेर आपके सामने पेश करना चाहता हूँ और इंतहाई खूबसूरत अंदाज में उन्होंने 4 लाइनें लिखी हैं और मैं उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे जो मेहमान मजहबी स्कॉलर हैं, मैं रमज़ान मुबारक की फजीलत के हवाले से इंशाअल्लाह हम बात करेंगे। बहुत ही खूबसूरत शेर है अल्लामा साहब कि संगे मरमर की तारीफ न किया कर मुझसे, आंसुओं से अगर अहकाम पैगंबर लिख दूँ, उनकी तज़ीम को झुक जाएगा खुद ताजमहल, टूटे हुए पत्थर पर अगर नाम मोहम्मद लिख दूँ। अब हम चलते हैं जी अपने अगले मेहमान की तरफ। हमारे पास मजहबी स्कॉलर मौजूद हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इब्राहिम खलील। मैं आपको 827 रमज़ान ट्रांसमिशन के प्रोग्राम सलाम रमज़ान में खुशामदीद कहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आप रमज़ान मुबारक की फजीलत के हवाले से आप अलकाबात हमें देना चाहते हैं, जो नाज़रीन व हाज़रीन को आप अपना पैगाम पहुँचाना चाहते हैं वो पहुँचाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, हबीबिल्लाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मयामीन अल-मुनव्वरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ 827 चैनल का, जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ आकर और इस पाक महीने के हवाले से कुछ अर्ज़ करने का मौका मिला। खुदावंद आलम माह मुबारक रमज़ान के हवाले से कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहे हैं कि कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर और पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार हो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि खुदावंद आलम ने हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि इस पाक महीने को हम पा सकें और इस महीने के फ़यूज़ात और बरकत और रहमत को हासिल कर सकें। ये वो महीना है, वो अज़ीम महीना है कि खुदावंद आलम ने ख़ास कर अपने बंदों की बख्शिश के लिए इस महीने को मुशख़्ख़स किया और अपने बंदों को अपनी तरफ बुलाया। अपने दस्तरखान बिछा कर खुदा आवाज़ दे रहा है कि मेरे बंदो आओ मेरे दस्तरखान की तरफ, जो चाहे ले लो, और बख्शिश चाहे तो बख्शिश ले लो, रहमत चाहे रहमत ले लो, नेमतें चाहिए नेमतें ले लो, और मैं तुम्हें हर किस्म की नेमत से नवाजने के लिए तैयार। रोज़ादार इस महीने में अल्लाह का मेहमान है।
یہ عظیم مہینہ انسان سازی کا مہینہ ہے کہ اس مہینے کو اللہ نے انسان کو بنانے کے لیے، انسان کو انسان اور بندہ بنانے کے لیے اس مہینے میں اللہ نے روزوں کو فرض قرار دیا۔ یقیناً خداوند عالم نے اس آیت میں ارشاد فرمایا آخری حصے میں کہ لعلکم تتقون، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ روزے ماہ مبارک رمضان انسان سازی کا مہینہ ہے کہ جو لوگ اس مہینے میں اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس پاک مہینے میں روزے رکھیں اور عبادات بجا لائیں تو یقیناً وہ انسان متقی ضرور بن جاتا ہے اور وہ راہ راست پر آ جاتا ہے اور اس کو انسان کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھوک کیا ہے اور پیاس کیا ہے، اور اس کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کتنا کمزور ہے کہ کچھ گھنٹے بھوک اور پیاس برداشت نہیں کر پا رہا ہے۔ تو وہ قیامت کا وہ منظر، وہ بھوک اور پیاس کا مرحلہ کیسے برداشت کرے، انسان یہ سوچتا ہے۔ اور دوسری بات کیا سوچتا ہے کہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کے بعد بندے کے ذہن میں یہ آ جاتا ہے، یہ بات آ جاتی ہے کہ میں بھوک اور پیاس میں مبتلا ہوں، ہو سکتا ہے میرے پڑوس میں، میرے علاقے میں، میرے شہر میں کتنے لوگ بھوکے ہوں گے اور پیاسے ہوں گے، اور میں آرام سے کھا پی رہا ہوں، مجھے بھوک اور پیاس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن ہمارے ساتھ میں ہمسائے میں وہ بھوکے پیاسے ہیں، لہٰذا اس کو یہ احساس ہوتا ہے۔ انسانیت اسی چیز کا نام ہے۔ تو ماہ مبارک رمضان انسانیت سازی کا مہینہ ہے، انسان سازی کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں جب روزے رکھتے ہیں 30 دن جو ہے روزہ رکھ کے ایک مہینہ گزار لیتے ہیں تو بندہ ایسے گناہوں سے پاک و منزہ ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے باہر آیا۔ روایات میں ہے کہ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں، ایسے گر جاتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے گر جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا عظیم مہینہ ہے اور اس مہینے میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عبادات بجا لائیں اور خدا سے راز و نیاز کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف متوجہ ہوں اور اپنی رحمت، نظر رحمت ہم پر ڈالیں اور ہم سرخ رو ہوں اور ہم اسفل السافلین میں تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کے صدقے میں اشرف المخلوقات کی منزل تک پہنچائے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اس مہینے میں پروردگار ہمیں حقیقی معنوں میں روزہ داروں میں شمار فرما، پروردگار ہمیں اس مہینے میں عبادات بجا لانے کی توفیق عطا فرما، اور اس مہینے کے صدقے میں پروردگار جو وبا آج دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس وبا کو ہم سے دور فرما، اس دنیا سے ختم فرما، پروردگار جو اس وبا میں مبتلا ہے ان کو صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محمد ابراہیم خلیل جو کہ عظیم مذہبی اسکالر ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے بہت ہی دلکش انداز میں ہمیں رمضان المبارک کے پیغام سے روشناس کروایا کہ رمضان المبارک انسانیت سازی کا مہینہ ہے۔ تو آئیے ناظرین اور حاضرین، میں آج کے اس خوبصورت پروگرام سلام رمضان میں ہمارے جو مہمان ہیں کہ پر اثر اور باوقار شخصیت جو کہ علی چلڈرن ہاسپٹل مانگا منڈی کے سی او بھی ہیں، کہ علی چلڈرن ہاسپٹل یقیناً علاقہ کا سب سے معیاری اور پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، اور اس میں اکثر لوگ جو ہیں، میں یہ خاص طور پہ سوال کروں گا اپنے عامر بھائی سے کہ عامر بھائی ایک تو آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کا رمضان المبارک کیسا گزر رہا ہے اور آپ کے رمضان المبارک میں معمولات کیا ہیں، لیکن ایک سوال جو خصوصاً پوچھنا چاہوں گا وہ یہ کہ چونکہ آپ بھی مانگا منڈی کے ہیں اور مانگا منڈی میں ہی آپ نے اس ہاسپٹل کا جو اس کو پراپر اس کا آغاز کیا ہے، تو 90% سے زیادہ لوگ آپ کو جانتے ہیں، تو آپ کس طرح سے مینجمنٹ کرتے ہیں؟ یہ میرا خاص سوال ہوگا آج کے اس خوبصورت پروگرام کے اندر۔ تو ابھی پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں، عامر رضا صاحب کہ آپ کا رمضان مبارک کیسا گزر رہا ہے اور آپ کے معمولات زندگی کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ سب سے پہلے تو میں A27 نیوز کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یہاں بلا کر میری عزت افزائی کی
اور پوری ٹیم جو بہت محنت اور جانشانی سے کام کر رہی ہے وہ مبارکباد مستحق ہے کہ ہمارے ایک مانگا جیسے لوکل ایریاز میں اتنا اچھا ایک پروجیکٹ لے کے چلنا، اور آج کل کے مالی حالات جس طرح کے جا رہے ہیں، ان مشکل حالات میں اس کو کنٹینیو کرنا اور ہر سال ماشاءاللہ اتنا پیارا سیٹ اپ بنا کے ہر سال اتنا پیارا پروگرام کرنا، اسپیشلی یہ مبارکباد مستحق ہیں۔ رمضان شریف الحمدللہ جیسا کہ سب لوگ صبح اٹھتے ہیں تو وہی شیڈول ہے، کچھ دوستوں کو اسپیشلی انوائٹ کیا گیا ہے کہ وہ صبح سحری اور شام کو افطاری میرے پاس کر رہے ہیں، تو سب سے پہلی فکر یہ ہوتی ہے کہ اٹھ کے ان کو سحری افطاری کروائیں، اس کے بعد الحمدللہ اپنی سحری کرتے ہیں، اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے اتنا خاص احسان ہوا ہے کہ میں نے جب اپنا لاہور میں گھر بنایا تو اس کے ساتھ ایک پارک ہے، تو ہم لوگ وہاں پہ شام کو افطاری بھی کرتے ہیں اور بعض 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا میرے پہ خاص احسان ہے، تو الحمدللہ یہی شیڈول ہے۔ بلکہ اس کو میں کاروباری لحاظ سے اپنے دوستوں کو کہوں گا کہ یار یہ مہینہ جب ایک خاص تحفہ ہمارے لیے لے کے آتا ہے اور ایک نیکی کے بدلے ہزاروں نیکی ملتی ہیں، جیسا کہ ہمیں کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ یار مجھے یہ 10 روپے لے لو دے دو اور میں آپ کو 1 لاکھ روپے دوں گا، تو ہم لوگ بھاگ پڑتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ وہ سچ بول رہا جھوٹ بولتا ہے، لیکن 10 روپے کی جب 1 لاکھ روپے کی آفر ہوتی ہے تو ہم بھاگتے ہیں۔ لیکن یہ تو سچ ہے کہ آج اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت برس رہی ہے اور ہمیں ایک نیکی کے بدلے ہزاروں نہیں لاکھوں نیکیاں مل رہی ہیں۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لوٹ سیل میلہ لگ چکا ہے؟ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب جتنا کوئی چاہتا ہے اپنے دامن میں بہت وہ سوال ہے جو اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ الحمدللہ میرا خیال ہے کہ میں ہر بندے کو کہوں گا کہ یہ کسی کے ایک کے لیے نہیں ہے، یہ امیر غریب کے لیے لدہ نہیں ہے، یہ پیکیج سب مسلمانوں کے لیے ہے، اور ہر بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ صبح شام سے مستفید ہو، اور خصوصاً فجر کے ٹائم جب اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے تو اس وقت اس سے مخاطب ہو کر جو مانگے گا وہ تو بیٹھا ہی دینے کے لیے ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اب وہ سوال جو میں نے ابھی آپ سے بات چیت کرنے سے پہلے جس کی طرف اشارہ کیا، اور یہ میں صرف اس لیے بھی کرنا چاہتا ہوں عامر بھائی کہ انسان جس جگہ پر پلتا ہے، بڑھتا ہے، پروان چڑھتا ہے، تو وہاں پر جو ہے اس کے بڑے سارے دوست ہوتے ہیں، بڑے سارے احباب ہوتے ہیں، اور پروفیشنل لائف جو اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک بڑی عجیب و غریب جو کھینچا تانی ہے، وہ میں بتاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سب کچھ پیسہ ہے، انسانیت سے پہلے بعض اوقات وہ پیسے کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو اسی لیے میں آپ سے یہ سننا چاہتا ہوں کہ آپ نے اسی علاقہ میں اتنے خوبصورت اور جو ہے وہ فلاحی جو کام کیا آپ نے چلڈرن ہاسپٹل کھول کے، تو یہاں پر مور دین 90% آپ کے اپنے عزیز و قربا دوست احباب ہیں، سب جاننے والے ہیں، تو مینجمنٹ کرنے میں کوئی پریشانی دقت تو پیش نہیں آتی؟ دیکھیے ہاسپٹل کے بارے میں یہی کہوں گا کہ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، مجھ میں سے ایسی بات، تو یہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ جو میں ایک فریضہ انجام دے رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، ورنہ میں اس قابل نہیں ہوں، تو اللہ تعالیٰ مجھے جو دے رہا ہے میں اسی کے دیے میں سے آگے دے رہا ہوں۔ تو سوچنے والی یہی بات ہے کہ اللہ نے آج مجھے ایک منصب میں بٹھا دیا ہے، تو یہ ایک نیکی کمانے کا ذریعہ ہے۔ دیکھیں ہر بندہ کام کرتا ہے پیٹ پالنے کے لیے کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے پیٹ بھی بڑھتا ہے اور آپ کو نیکیاں بھی ملتی ہیں۔ یعنی پیٹ پالنے کا تو اللہ وہ اس نے کیا ہے نا، ایک بہانہ بن جاتا ہے جس بہانے سے آپ اس کے دیے میں سارا دن کرتے رہتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ چھوٹے بھائی آپ کو پتہ چیئرمین ہے، تو سیاسی لحاظ سے یہ چیز تو چلتی رہتی ہے، کبھی اس کا فون آ گیا، کبھی بڑے کا آ گیا، کبھی پھر یہ چونکہ بھائی شہر ہے تو اپنے بڑوں کا ایک نام ہے، وہ چیز چلتا ہے، لیکن کیا میں کبھی گھر سے لا کے تو کسی کو دیتا ہوں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے دیتا ہے، اسی میں سے ان کو دے کے باقی جو بہتر آپ نے جانے 10 دنیا اور 70 آخرت جو لائیو آپ اس کو ہر روز مشاہدہ کرتے ہیں کہ 10 دنیا میں اور 70 آخرت میں، تو مجھے ایک بڑے خوبصورت قول یاد آ گیا کہ کہا جاتا ہے کہ اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کی جو دعا، اس کا جو صدقہ، اس کی جو آرزو، اس کی جو خواہش دنیا میں پوری نہیں ہوئی، وہ دگنی اور تگنی کر کے کل قیامت والے دن پوری کی جائے گی، اور اس وقت عامر بھائی ہر بندہ کہے گا کہ کاش میری ایک بھی دعا دنیا کے اندر قبول نہ ہو جاتی۔ جی بہت خوبصورت انداز سے آپ نے آنسر دیا، اور میں جو سب سے جو بڑی بات آپ نے کی کہ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں،
سب سے بڑی بات ہی یہی ہے. جب انسان اپنے آپ کو، بلکہ اللہ پاک جب انسان کو پہلے وہ چیز عطا کرتے ہیں عامر بھائی، اور پھر مجھے کہتے ہیں، پھر حافظ صاحب کو کہتے ہیں، پھر ابراہیم صاحب کو کہتے ہیں کہ دیکھو عامر کے پاس یہ چیز کتنی خوبصورت ہے. تو عطا ہے یہ مالک کی، اور جو کہ آپ میں نظر بھی آتی ہے. اب چھوٹا سا کوشچن ہے، ملکی، معاشی اور سیاسی صورتحال کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ لیکن معاشی صورتحال جو آپ کے سامنے ہے کہ جو بندہ کم 18-20 ہزار میں گزارا کر رہا تھا، آج اس کا 25,000 نہیں 50,000 میں گزارا نہیں ہو رہا. جی. اس میں کچھ ہمارے اپنے اعمال ہیں جس کی وجہ سے ہمارے کاروبار میں، ہمارے روزگار میں برکتیں کم ہو گئی ہیں. دوسرا، جیسے ہمارے اعمال ہوتے ہیں ویسے ہی اللہ کا عذاب بھی آتا ہے. تو میں کہتا ہوں یہ جو تبدیلی سے کار ہے نا، یہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. تو اس مبارک مہینے میں میرا خیال ہم سب کو دعا کرنی چاہیے. اور میں عام طور پہ تو وہ شیخ رشید بہت اچھی پیشینگوئی کرتے ہیں، لیکن میں الحمدللہ آگے پروگرام میں یہ کہتا ہوں یہ تبدیلی سرکار 3 ماہ نہیں کرے گی. ہمارے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں، پوری ٹیم کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں، پوری دنیا کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں، کیونکہ آپ کو اس وقت 827 نیوز کی اس خوبصورت رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے جو خوبصورت پروگرام سجایا گیا ہے سلام رمضان، اس میں آپ کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے. 827 نیوز کے لیے تو میں صرف ایک دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس ساری ٹیم کو تندرستی عطا فرمائے. آمین. باقی عام پبلک دنیا کے لیے میں ایک کہوں گا کہ جو حالات موجودہ جا رہے اس میں سب سے خطرناک چیز ہے وہ ہے کووڈ-19. تو سب دوست جتنے بھی میرے سننے والے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ SOPs کا خاص خیال رکھیں اور اس کے اوپر عمل کریں تاکہ ہم سب کی سیفٹی ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو تندرستی شفا عطا فرمائے. اور ایک بہت پیاری ڈسکشن کے بعد کل مجھے ایک ویڈیو رانا صاحب موصول ہوئی ابراہیم بھائی اور حمزہ بھائی، اور 827 نیوز کے پلیٹ فارم پہ میں یہ بات برملا کرنا چاہوں گا کہ کل جب میں سحری کر رہا تھا پڑھانے، میرا جو اللہ پاک نے مجھے منصب عطا کیا ہے وہ بڑا عظیم ہے. استاد جو ہے اس کو معاشرے میں بھی عزت دی جاتی ہے، اور معاشرے میں عزت اسی لیے دی جاتی ہے کہ مالک نے وہ عزت عطا کی ہے. تو کل میں فیصل آباد تھا تو وہاں پر صبح سحری کے وقت ایک ویڈیو موصول ہوئی. اس ویڈیو میں ہمارا جو روایتی جو حریف ہے انڈیا، اس میں ایک پولیس والا، اور وہ کیا کر رہا ہے صبح سحری کے وقت، وہ ایک اعلان کر رہا ہے، قربان جاؤں یا اللہ تیری شان کے اوپر. وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں، ہم جس عذاب میں گر چکے ہیں تو دعا کرو آپ کا اللہ اس وقت سنتا ہے. حالانکہ اللہ ان کو ہدایت دے، ہمارا اللہ تو ہر وقت ہر لمحہ سنتا ہے. تو وہ لوگ جو پتھر کو پوجتے ہیں، وہ لوگ جو خود جھوٹے خدا کو تخلیق کرتے ہیں، اور آج ان لوگوں کے دلوں میں بھی کہیں نہ کہیں مالک نے یہ بات ڈالی ہے کہ اللہ رب العزت ہے وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. تو برملا ان لوگوں نے کل صبح، یہ ویڈیو تو ویسے ایک دن پہلے کی ہے، لیکن کل صبح جب مجھے ملی تو میں نے اللہ پاک کا کروڑ دفعہ شکر ادا کیا کہ مالک دیکھ، وہ لوگ جو تجھے مانتے نہیں وہ بھی آج مجبور ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں آپ اپنے رب سے کہو کہ اس وقت وہ آپ کی بات سنتا ہے، ہم سے یہ عذاب ٹال دیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہمیں پوری بنی ہوئی انسان کے لیے دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی مشکلات آئیں وہ کبھی گھبرائے نہیں، اور اس امید پہ انہوں نے ساری عمر گزاری کہ آج برا وقت ہے کل اچھا آئے گا، آج یہ کافر ہے کل یہ مسلمان ہوگا. تو ہمیں بھی اس امید پہ اپنی دعا مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سب پہ اپنی رحمت نازل فرمائے، تاکہ ہو سکتا ہے آج جو برا وقت آ رہا ہے نا، ہو سکتا ہے اس میں بہت سے لوگ اللہ کا رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ ان کو رحمت کے سائے میں لے آئے اور شاید وہ بھی مسلمان ہو جائیں انشاءاللہ. ناظرین و حاضرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور جو ہمارے آج مہمان تشریف لے کر آئے میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ یہ اپنی گوناگون مصروفیات سے وقت نکال کر یہاں پر آئے اور انہوں نے اپنی خوبصورت باتوں سے ہمیں مسرت فراہم کی. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. میں حمزہ بھائی سے ملتمس ہوں کہ وہ 3 اشعار نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش کریں. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین
جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کہ کاش سرکار ایک بار ہم سے کہیں، کاش سرکار ایک بار ہم سے کہیں، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔